बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती चैलेंजेस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी की राह में अपोजिशन जमातें कैसे हायल हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ से बड़ा चैलेंज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर की तकसीम और लड़ाई अपने ज़ाती असर रसूख को बढ़ाने के लिए लड़ी जा रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ देंगे और बताएंगे कि किस तरह इजराइल नस्लकुशी और भूख को फ़लस्तीनियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल इनखला की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी हुकूमत और हुकूमती वज़रा से मुताल्लिक़ अखबारात की सुर्खियाँ देखी जाएँ तो हम पर हुकूमती तरजीहात वाज़ेह होती हैं। पहली खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार देते हुए कहा है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा। दूसरी खबर, बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 जाने ले चुका है। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। तीसरी खबर, हुकूमत का अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के मामले पर एहसन इकबाल की निगरानी में अमरीका वफ्द भेजने का ऐलान। चौथी खबर, नायब वज़ीर आज़म कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। ये वो चंद खबरें हैं जो हमें हुकूमती तरजीहात बताती हैं। हुकूमत और रियासती इदारे इस वक्त पाकिस्तान में दुश्मन की चाल नाकाम बनाने में मसरूफ़ हैं और कोशिश है कि दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल को हंगामी बुनियादों पर बेहतर किया जा सके। वफाकी हुकूमत और रियासती इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमत की तरजीहात में कहीं भी हमें अपोजिशन इत्तेहाद या ग्रैंड अलायंस के खिलाफ किसी किस्म का कोई रद्द अमल दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत का दूसरा चैलेंज जो खबरों की जीनत बना हुआ है वो पाकिस्तान की मईशत है, जो इस वक्त बेहतर इशारे दिखा रही है। आज पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस तारीख में पहली बार $1 अरब से ऊपर जा चुका है। बानी तहरीक इंसाफ की कॉल के बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, जबकि हुकूमती काविशों की बदौलत मार्च के महीने में दुनिया से 2% कम इंपोर्ट की गई, जबकि 6% जायद एक्सपोर्ट्स हुई, जिसकी वजह से माहाना बुनियाद पर तिजारती खसारे में 11% कमी मुमकिन हो सकी। दूसरी जानिब अगर हुकूमत की मुखालिफ जमातों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ आज एक धक्कम पेल का शिकार है। आपस में घुमसान की लड़ाई जारी है। सब कहते हैं कि मैंने बानी तहरीक इंसाफ से मिलना है, ना मिलने दिया गया तो एहतजाज करूंगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान पहले से ज्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। 2 रोज़ कबल पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा मिनरल एंड माइंस बिल की मुखालफत करते हुए उनका कहना था कि मादनियात के लिए वफाक की हुकूमत ने अथॉरिटी का फैसला किया है। वफाक सूबे के वसाइल पर यकतरफा कब्जे की कोशिश कर रहा है। खदशात हैं कि सिर्फ वफाक नहीं, बैरूनी मुदाखलत की भी राह हमवार की जा रही है। बिल की मंजूरी की सूरत में अवाम में जाने का ऐलान भी किया। सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल के साथ मौलाना फजलुर रहमान भी वफाक के लिए चैलेंज बन रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक बिगनून के मेंबर कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। तहरीक इंसाफ का क्या हाल है वो तो हमने बता दिया, हम देख भी रहे हैं। मौलाना साहब, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है हुकूमत के लिए बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब कोई चैलेंज हैं। वो ख़ुद जानते हैं बलूचिस्तान में और केपी में जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से और जो ख़तरात लाहिक हैं, अगर एक पूरे पिछले साल से मवाजना करें इस साल का, और जो दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है वो मोर दैन डबल हो चुके हैं। यहाँ पे अब ये बात बिल्कुल देखने की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो बिल्कुल अपने जान के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उसमें बिलखुसूस अगर मैं केपी हुकूमत की बात करूँ जिसके ऊपर मौलाना साहब को बहुत रिजर्वेशंस हैं, तो वो अपना काम उस तरह नहीं कर पा रही। लेकिन आज ही का अगर वाक़या देखें तो 4 जो ख़ारिजी हैं उनको जो है दोज़ख रसीद कर दिया गया है और सवात के इलाके में। और यहाँ पे ये कहना भी बहुत ज़रूरी है कि आज वज़ीर आज़म ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो एक मीटिंग चेयर की है, उसमें वाज़ेह तौर पे ये पैगाम भी है उन तमाम तर अनासर के लिए। और उससे पहले जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ और उसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, जनरल नासिम मुनीर साहब ने, ये 2 टोक उनका जो एक क्लैरिटी ऑफ थाट थी वो सामने वाज़ेह पूरी कौम को नज़र आई कि
کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہوں گے، اور وہ چاہے کسی بھی لیبل، شیپ اینڈ فارم میں ہوں۔ اب یہاں پہ کلیئرٹی حکومت کی بھی ہے، کلیئرٹی اسٹیٹ کی بھی ہے، اور جب یہ دونوں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سیم پیج ہے ود افیکٹ ٹو ٹیررزم، ود افیکٹ ٹو اکنامک گروتھ اینڈ ود افیکٹ ٹو اسٹیبلٹی، تو ظاہری بات ہے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ حکومت اور اسٹیٹ اکٹھے ہیں اور ایک ساتھ ہیں ان تمام تر ایشوز پہ، اینڈ دس از فار دا سیک آف پاکستان اینڈ دس از فار دا سیک آف پاکستانیز۔ یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کسی سیکیورٹی ادارے کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے، اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو سو دیٹ وی کین ایکچولی گو بیک ٹو جو ہمارا پھولتا پھلتا پاکستان تھا اس تمام تر فیاسکو سے پہلے، جو 2014 کے بعد جو ہے جس طرح دھرنوں کی سیاست کو، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو فروغ دینا شروع کیا۔ تو یہاں پہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں، بالکل ہم نے اس دفعہ بھی بارہا کوشش کی کہ مولانا صاحب آئل کی اس طرف آ کے بیٹھیں، ہی چوز ناٹ ٹو فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہیم۔ لیکن ایک چیز میں سعدیہ صاحب آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، یا جو پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی خواہش رکھتی تھی اور کہا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک شروع کریں گے اور دھرنے کریں گے، کون سی عید؟ چھوٹی عید تو گزر گئی، بڑی عید بھی سر پہ ہے، اور بات کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جب میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہوا تو اس کے بعد 12 دفعہ میں نے یہ ذکر کیا کہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جو آپس میں اتحاد ہے یا اکٹھ ہے وہ بہت ان نیچرل ہے، کیونکہ ان کی ریزرویشن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کے پی صوبے میں تو ہیں ہی ہیں، اس حکومت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی کہ ان رائٹنگ آپ دیں۔ تو پی ٹی آئی سے جب بھی کچھ چیز ان رائٹنگ، جب مذاکرات کے ٹائم پہ بھی ہم نے کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈز دیں، تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ لیتو لال سے کام لیا، اور بالکل مولانا صاحب کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ والا جو ایشو ہے، یہ مائنز اینڈ منرل والا، یہ ایسا لگتا ہے اوبویسلی اٹ از اے کنٹینشیس ایشو، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو الزام مولانا صاحب کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو صرف فیڈرل انکروچمنٹ ہی نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی نا بیرونی طاقتوں کو بھی یہاں پہ کوئی نوازنے کی کوشش یا ان کو مداخلت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں آئی ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ، کیا ریکوڈیک کا جو بھی تمام تر معاملہ تھا، مطلب وہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی نظر ہوا، اور پھر وہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ آ کے ہم نے اس کو فکس کیا، اور پاکستان کو ایک بہت بڑی جو آئی تھنک 18 بلین کی پینلٹی پڑنی تھی اس سے پاکستان کو بچایا، اور پاکستان کے وہ پیسے ہم نے سیو کیے، پاکستانی عوام کے پیسے، اور اس کے بعد یہاں پہ انویسٹمنٹ، لوکل امپلائمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو بیرک گولڈ جو ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے اس میں وہ جاری و ساری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا والیوم، اس کی جو افیکٹونیس ہے، اور جو وہاں سے معدنیات یا مائنز جو منرلز ملیں گے، اور جو مٹیریل انرتھ ہوا ہے، کئی اسٹڈیز ہوئی ہیں، را ڈیٹا موجود ہے، اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، یہ میرے سے بہتر آپ جانتی ہیں کتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں اس کے اوپر۔ پاکستان از اے گولڈ مائن ان ٹرمز آف مائنز اینڈ منرلز، اور یہ کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں اسپیسیفکلی اینڈ ادر پارٹس آف دا کنٹری ایز ویل بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ نہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لون لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ دس ان اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں تو دس ول بی ہیوج فار پاکستان۔ اگر اس کو کوئی پولیٹیسائز کرتا ہے اور وہ اس کو پروونشلائز کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ پروونشلائز تو اس وقت اوبویسلی ہو رہا ہے، کیونکہ اس پہ جو اعتراض آ رہا ہے بلوچستان کی حد تک تو چلیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، اس کو صرف ایڈوائزری رول تک محدود کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جب کے پی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں لائسنسنگ کیسے ہونی ہے، لیزنگ کیسے ہونی ہے، اس کا پروسیجر کیا ہونا ہے، رائلٹیز کا معاملہ کیسے دیکھنا ہے، وہ سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی، یہ صوبے کے اختیارات میں آپ جو ہیں وہ چھین رہے ہوں گے۔ نہیں، دیکھیے یہ سراسر غلط ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ آف کورس یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ ایک صوبے کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ معاملہ ایسا تھا کہ وفاق کچھ نہیں کرتا تھا، صوبہ ہی کرتا تھا اس معاملے کو۔ لیکن سعدیہ صاحب میں اس میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ ایک تو آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، ان کو آپ نے ملوث خاطر رکھنا ہے۔ باہر سے جو اسپیشلی آپ کے فورن انویسٹرز آ رہے ہیں، اور یہ 2017 کا قانون موجود ہے مائنز اینڈ منرلز کا، اسی میں ہی اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، یا اس میں امینڈمنٹ لا کے اس کو ٹوڈیز اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے، ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے، اور دیگر
ایڈوانسمنٹس کو دیکھتے ہوئے تو اس میں اپڈیٹس لائی گئی ہیں. یہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ یہ کسی صوبے کے حق تلفی ہو رہی ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار پاکستانیز. اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے, کیونکہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہے. ان اینی کیس بلوچستان سے نکلے بلوچستان کو رائلٹی ملے گی, کے پی سے نکلے کے پی کو رائلٹی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان صوبوں کو رائلٹی نہیں ملے گی. ساری چیزیں آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس میں بھی آپ کو گزارش کر دوں کہ دیکھیں ساری چیز ان این ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایک پیس آف لیجسلیشن میں آپ نہیں ڈال سکتے. اس کے ساتھ سبارڈینیٹ رولز بنتے ہیں. ان رولز میں یہ تمام تر چیزیں طے پاتی ہیں اور وہ فزل آؤٹ ہوتی ہیں کہ پروسیجر کیا ہوگا, لائسنسنگ کا تمام تر معاملہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد رائلٹیز کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں رولز میں آتی ہیں. بٹ obviously when we talk about an all inclusive approach تو یہ چیزیں یا یہ پیپرز, ایکٹس, بلز آنے سے پہلے کیوں نہیں سب لوگ آن بورڈ ہو سکتے کہ بعد میں یہ مسائل نہ ہو؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس میں ہماری کنسلٹیشن تو بالکل ضرور جو ہے گائے بگائے مختلف پروونشل گورنمنٹ سے ہوتی رہی ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں کے پی بلوچستان کی اسمبلی نے تو اس کو کر دیا پاس. ٹھیک, کے پی کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی اپنا کیبنٹ اپروول دیا ہوا ہے. ان کے اپنے پارٹی کے اعتراضات مطلب اپنی پارٹی کے لوگوں کے اگر اعتراضات ہیں, سو یو کین ناٹ دین سے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ کے پی کے خلاف ہے. مطلب وہاں پہ اپنا کیبنٹ اپروول انہوں نے دے دیا ہے, شک بائی شک وہ گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ریزرویشن ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم بصیت فیڈریشن یا بصیت سینٹر ان کی وہ ایڈریس کریں گے. اس ٹاپک پہ بات کر لیں, اس چیز پہ ڈیلیبریشنز ہو جائیں. ان اینی کیس وزیر اعظم صاحب نے عندیہ دیا ہے پچھلی کابینہ کی جب میٹنگ ہوئی کہ وہ اتحادی جماعتوں کو ضرور جو ہے وہ ویریس ایشوز. اتحادی نہیں ہے نا مولانا صاحب, اتحادی نہیں ہے. ہماری تو کوشش تھی کہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی ہوں, لیکن برکیف وہ ان کی اپنی ایک پرسنل چوائس ہے, ان کی پارٹی کا ایک سٹانس ہے. He chose not to. بٹ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے, آپ چلیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا آپ لوگوں کے خلاف الائنس نہیں بنا, سڑکوں پہ نہیں آئے ہیں. اس ایشو پہ وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑی تو میں آؤں گا. اس میں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی آ رہے ہوں گے, کے پی کے میں لیکن مجھے آپ کی حکومت کے خلاف بھی آئیں گے. وہ تو آپ کا ایک ویلڈ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ بھی دیکھیں کہ جو متعلقہ حکومتیں ہیں صوبوں کی, انہیں سے کنسلٹیشن ہوتی ہے لیجسلیشن کے لیے. مطلب اپوزیشن سے آپ کیا کنسلٹیشن کریں گے اس تمام تر معاملے کے اوپر؟ ٹھیک ہے, ان کو بالکل پتہ ہے یہاں پہ سمٹ ہوا ہے 8 اور 9 اپریل کو, یہاں پہ ایک انٹرنیشنل مائنز اینڈ منرلز کا سمٹ ہوا. دنیا پوری سے لوگ آئے, دنیا نے انٹرسٹ شو کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ یہاں پہ مواد ہے, مائنز اور منرلز کی شیپ میں ویریس ٹائپس آف منرلز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بدولت پاکستان جو ہے وہ ایک اٹس رچ ان منرلز, اور یہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے. اچھا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں یہ تاثر جو کہ جی حکومت جو ہے نا وہ نہیں چلا رہی, یا حکومت خود فیصلے نہیں لے رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں یا فوج کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور یہی شاید وجہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, دوسری سانس میں وہ کہتے ہیں بیرونی ممالک کو اور طاقتوں کو اور کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دیکھیں نہیں, کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. فائدہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہے اور پاکستان کا ہے. I mean of course اگر جو بھی پیسہ پاکستان میں آئے گا, جو انویسٹرز لے کے آئیں گے یہاں سے معدنیات وہ ایکسپورٹ کریں گے, تو ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہے نا, اس میں پاکستانی قوم کا فائدہ ہے. اگر وہ بلوچستان سے ہو, وہ کے پی سے ہو, وہاں پہ لوکل امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, وہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر میں اس کو مدد ملے گی, رائلٹیز ملیں گی, اس صوبے کو پیسے ملیں گے. ان اینی کیس اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایکسپورٹس کی کتنی ایک تھرو دا روف آپ اپنی ایکسپورٹس میں چلے جائیں گے, تو پھر آپ کو کسی سے جو ہے کشکول لے کے جانے کی کسی ملک کے پاس ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ جتنا سخت سٹانس لیے ہوئے ہیں ان کو کنونس آپ لوگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی تو اتحادیوں سے بات کریں. اینی وے بہت بہت شکریہ, ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. تحریک انصاف پلان بنا کر بیٹھی تھی کہ عید کے بعد ہم حکومت کے خلاف مشترکہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے احتجاج کریں گے. ماہ رمضان میں تحریک انصاف کے مرکزی قائدین مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے میں مصروف رہے, اور پلان تھا کہ مولانا ساتھ مل گئے تو ہماری اسٹریٹ پاور بڑھ جائے گی. لیکن یہاں عید کے بعد کہانی کچھ اور ہی رخ اختیار کر چکی ہے.
پارٹی تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ مولانا سے مذاکرات کرنے والے قائدین اپنی جماعت کے سینئر قائدین کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات ایک مذاق بن چکا ہے۔ قائدین ایک دوسرے پر کمپرومائز ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ کچھ قائدین چیئرمین تحریک انصاف پر تنقیدی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق عام رائے ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کے متعلق سوالات تو موجود ہیں، میں کمپرومائز شخص پر لعنت بھیجتا ہوں۔ خیبر پختونخوا منرل اینڈ مائنز بل بھی تحریک انصاف میں پائے جانے والی تقسیم کا ایک رخ پیش کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں تو کس سے کروں، یہ فیصلہ پی ٹی آئی نے ہی کرنا ہے۔ یہ وہ مشکل صورتحال ہے جس سے پارٹی دوچار ہے۔ پارٹی آج مفلوج ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو پارٹی کے اندر مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر اون عباس پپی۔ بہت بہت شکریہ اون عباس صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو فرمائیے گا، یہ اختلافات کے حوالے سے، پارٹی کے تقسیم ہونے کے حوالے سے اوبویسلی یہ ہر جگہ پہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اسپیشلی سب سے پہلے خیبر پختونخوا یہ جو مائنز اینڈ منرل ترمیمی بل ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اے این پی نے چلیں صوبے میں مخالفت کی، جے یو آئی نے کی، لیکن آپ کی پارٹی کے اپنے اندر اس بل کو لے کر اتنے زیادہ اختلافات سامنے آئے ہیں، حالانکہ یہ پریزنٹ آپ لوگوں کی طرف سے ہوا، اس کی تجاویز، یہ بل پاکستان تحریک انصاف کا، خیبر پختونخوا حکومت کا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنی ہی پارٹی اس پر اگری نہیں کر رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سادی بھی ایک تو یاد رکھیے گا، ہماری سیاسی جماعت کوئی وراثتی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ٹھیک، ہماری سیاسی جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر قسم کے مکتب فکر کے لوگ ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنی اوپینینز ہیں بڑی، اور ہم کسی ایک ڈائنیسٹی یا ایک فیملی لیگیسی کو فالو نہیں کرتے، کوئی گھوگو گھوڑے تو ہے نہیں، تو ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کا کوئی بل یا کوئی ریزولوشن آتی ہے، چاہے وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی ہو، چاہے وہ اوبیسلی یہ مائنز اینڈ منرلز پہ ہو، کسی بھی والے سے ہو، تو اس میں پارٹی میں ایک بڑی زبردست قسم کی گپ شپ ہوتی ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور کہیں اتفاق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بل آیا تھا تو اس پہ ایک ہیو اینڈ کرائی کریٹ ہو کہ جس کو ڈسکس کیا جا سکے۔ الٹیمیٹلی اینڈ پہ کیا ہوا کہ بل پہ جب علی امین گنڈا پور نے اپنی پوزیشن لی تو اس نے بڑا کلیئرٹی سکھا، اس نے کہا میں 3 پلیٹ فارمز ہیں اور سارے پلیٹ فارم ایکسپلور کروں گا، کیونکہ ایک اوپینین تھی۔ نمبر 1 انہوں نے کہا جی میں اسمبلی میں لے کے جاؤں گا تاکہ اس میں تمام جتنے پارلیمانی ہمارے لیڈرشپ جو موجود ہے وہ اس پہ ڈسکشن کریں اور پوائنٹ بار پوائنٹ اس پہ ڈسکشن ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں اے این پی بھی شامل ہے، میں ان کو بھی بل بھیج دیتا ہوں اور الٹیمیٹلی بل کو پڑھ کے اس میں جس شک کے اوپر اعتراض ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں۔ اور 3rd انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی جب یہ سارے لیولز کراس ہو جائیں گے میں اس کو خان صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ اس میں جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی جس میں میں بھی شامل ہوں، اس میں ہمیں سب کو انہوں نے ایک بریف آلریڈی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آخر میں عمران خان صاحب کے پاس لے جاؤ، اگر وہ پھر بھی سمجھتے ہیں جو ان کا اینڈ پہ ہمارا اس پہ ڈائریکشن آئے جی کہ میں اس کے حساب سے اس کو اپروو کر دوں گا۔ سو بڑا ایگزاسٹو پروسیس ہے جس کو فالو کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو وائی کچھ لوگ اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پالیٹکس ہو رہی، کوئی ڈفرینس نہیں ہے، پورا ایک تھورو رن کیا جائے گا اینڈ الٹیمیٹلی اس پہ جو ایک کنسنسس بلٹ ہوگا اس کے حساب سے اپروو ہوگا۔ چلیں ایک چیز اوبویسلی جس طریقے سے مولانا صاحب کے ساتھ ایک کوشش کی گئی کہ الائنس ہو حکومت کے خلاف، اور اب وہ معاملہ بالکل ہی ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، جس طرح مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو حکومت کو واپس لینی پڑے گی اور صوبے کے ریسورسز پہ کسی اور کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، کسی کے اجارہ داری نہیں ہونے دیں گے، اور اگر نوبت آئی تو اس معاملے پہ میں سڑکوں پہ ضرور آؤں گا۔ تو آپ کی جماعت اور مولانا صاحب کی جماعت تو ایک ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایشو بن سکتا ہے یا یہ اس نہج تک جا سکتا ہے کہ مولانا جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف بھی نکل آئیں؟ دیکھیں ساتھ بات یہ ہے کہ جو صوبائیت کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جو کسی بھی صوبے سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اگر آپ صوبہ سندھ کے پانی کا ایشو اٹھا لیں یا بلوچستان کے وسائل کا ایشو اٹھا لیں یا کے پی کے منرلز ایکٹ کا ایشو اٹھا لیں، تو ہر صوبے کی عوام کی ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کا جو بیسک اس کے اوپر ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو الٹیمیٹلی جو مولانا صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا، لیکن ایک سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں۔ میں نے جیسے اپنی پہلے اس بات میں کہا کہ ابھی تک نہ یہ بل اپروو ہوا ہے نہ ہی اس پہ کوئی جلدی ہے۔ تمام پارلیمانی کلاس، تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے پاس بل بھیجا جائے گا۔ مولانا صاحب کا بھی اس پہ اعتراض ہے تو وہ بھی اسٹڈی کریں گے، اور اگر اس پہ کوئی ایسی شک ہے جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی امنگوں کہیں ڈفرنس ہے، کہیں پہ ان کے وسائل کے اوپر قبضہ نظر آیا، تو شاید مولانا
صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, علی مین گنڈا پر خود آگے لیڈ لیں گے, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن آ جائے گی. مطلب ہم وہاں سے مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں, ہمیں عوام کی وہاں تائید حاصل ہے, 90% لوگوں نے وہاں عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, ہم کیسے ان امنگوں کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اور آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارا یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا پبلک پلس کے اوپر ہر وقت ہاتھ ہے, ہمیں پتا ہے کہ پبلک کس طرف کو جا رہی ہے, تو ہم کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں گے, نہ کرنے کی پوزیشن میں ہے جو کہ عوام کی امنگوں کہیں جا رہا ہے. تو مولانا صاحب اس کے اوپر کوئی پوزیشن میرے خیال میں اب ہم ان کو اس نوبت تک لے ہی نہیں جائیں گے, وہ ایسی لے کے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال اس پہ, پھر میں دوسرے ٹاپک پہ جاتی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ یہ بل کے باعث ایک تاثر آیا, ایک انڈیکیشن یہ آئی, اور اوبیسلی اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, کھل کے بات ہو رہی ہے, تو سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کیونکہ آپ کی پارٹی میں گنڈاپور صاحب ہو گئے, اعظم سواتی صاحب ہو گئے, جب یہ جیل سے ملاقات کر کے آتے تھے خان صاحب سے, تو دونوں نے بہت کیٹیگوریکلی, دونوں بڑے سینئر لوگ ہیں, ایک تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کہا خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ بات کرنے کا ٹاسک دیا ہم لوگوں کو. ایک چیز یہ ہو گئی, یہ بل آیا, اس پہ اوبیسلی مولانا صاحب نے, دیگر لوگوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوئی کوشش ہے, یا کسی بیرونی طاقت کو یہاں پر فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. اور صرف اور صرف پی ٹی آئی نہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ بھی برملا انہوں نے تنقید اس حوالے سے کی ہے. سو اس سے کیا یہ تاثر جو لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر, یا ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہے یہ مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے وہ لایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ کانسپریسی تھیوریز کو پاکستان میں ہیچ کرنے میں ٹیک منٹس. کچھ میں ابھی آپ تھوڑی مجھے بتائیں کہ آپ کو 5 کانسپریسی تھیوری بارے میں اسی شوق میں ایسی تھیوریز پھینکوں گا کہ اگلے ایک ہفتے تک ساری قوم میں کہیں نہ کہیں ڈیفیوز کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. سو کانسپریسی تھیوریز ہیں. اب کوئی کہہ رہا ہے جی مائنڈ اینڈ منرلز کو لانے کا مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ قریب ہو جائے. کچھ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو کہ شاید اس مائنڈ اینڈ منرلز کی وجہ سے ہم کوئی بارگین کرنے کی پوزیشن میں آئے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ اتنا مائنڈز اینڈ منرلز اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ مطلب کہیں پہ آگے فیل کرے گی, انفورس ہم سے بات کرے؟ بات جب دو پارٹیز نے آپس میں بات کرنی ہے, جس میں ایک عمران خان صاحب ہے اور دوسرا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو کسی ایک بہانے کی ضرورت نہیں, کسی لعل و لیت کی ضرورت نہیں. الٹیمیٹلی when the two forces think کہ اب it is inevitable, probably they'll sit down, اور آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا, اس میں کسی کو رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں. I agree with you. So I don't think so کہ کوئی ایسی چیز, چھوٹی سی چیز کو کوئی بہت بڑا پلے کر سکتا ہے. میرے جیسے بندہ اٹھے گا جی مائنڈ اینڈ منرل میں خان صاحب سے پروف کرتا ہوں, باہر نکالو, ایسا نہیں ہونے لگا. when the two جو سوچ ہیں, جو مائنڈ سیٹس ہیں, جب وہ سوچ لیں گے, وہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں گے, اور ہمیں خبر آ جائے گی. اس پہ تو I completely agree with you کہ وہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ معاملات طے ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے چلیں شروع میں جو کہا بالکل صحیح کہا کہ ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے, یا یہ کوئی موروثی جماعت نہیں ہے, لیکن اس وقت ایک چیز جو بیانات سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیا خان صاحب کے علاوہ کوئی ہیرارکی نہیں تھی, کوئی پارٹی کا سٹرکچر نہیں تھا, کوئی ڈسپلن اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ چیئرمین تک, جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے خلاف تک پارٹی کے اندر سے جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے. وہ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پہ الگ ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے جی یہ غدار ہے, کوئی کسی کو کہہ رہا ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں. سلمان اکرم راجہ جو کہتا ہے ان کی ملاقات کرا دیتے ہیں, ہم لوگوں کی نہیں کراتے. سو یہ والی چیز جماعت کو کیا سیاسی طور پہ نقصان دے سکتی ہے؟ آپ کے بہت سارے لوگ ہمارے ٹاک شو میں آ کے بات کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی ترجمان ہونا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے. یہاں پہ جو ملاقات کر کے آتا ہے خان صاحب سے, ان سے منسوب کر کے کوئی نہ کوئی اپنا بیان دے دیتا ہے, ایک کا بیان دوسرے سے نہیں مل رہا ہوتا. سو از دیر اینی وے کہ یہ چیز رک سکے پارٹی کے اندر؟ اچھا, اگر تو آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے, یس آئی ایگری. جیسے میرے سے پہلے کئی دوستوں نے آپ کے ٹاک شو پہ کہا ہوگا کیا از دس رانگ, یس اٹ از رانگ. اب اگلا سوال ہے کین دس اسٹاپ, نو اٹ کانٹ. اس کی ریزن دیکھو. فیبرری 8 کو خان صاحب جیل میں تھے اس وقت, اور پارٹی نے ٹکٹس تسلیم کر رہے تھے. ہمارے پاس سمبل کوئی نہیں تھا, عمران خان صاحب جیل میں تھے, 3 طے پر ایک ڈیسیژنز ان کے خلاف آ رہے تھے. تو اس وقت بھی ڈفرینسز تھے, ہمارے ایشوز تھے بہت سارے, لیکن الٹیمیٹلی پرفارم. لیکن جب ڈائنیسٹی پالیٹکس نہیں ہوتی, جہاں اس کے بہت سارے پروز ہیں, وہاں کونس بھی ہوتے ہیں, وہاں نقصانات بھی ہیں. پروز الٹیمیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ایک آزاد ہے, ایک رائے ہے, کوئی بھی شخص جو پرفارم کرے گا وہ پارٹی میں گرو کر سکتا ہے, اور اس کی ہر بندے کی اوپینین ہے جو ویٹیج دی جاتی ہے. ڈائنیسٹی پالیٹکس میں آپ اس طرح کی بات کریں کہ اب اس وقت نواز شریف کی پوری جماعت میں تیسری نسل ہے. دیکھیں مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیوں چھوڑ گئے تھے, کیونکہ وہ ڈائنیسٹی پالیٹکس برداشت نہیں کر سکتے. اگر تہمینہ دولتانہ کو مریم نواز شریف صاحبہ آگے پوچھیں کہ آپ بتائیں جی آپ کی 20 سال میں پارٹی کیا خدمات ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کو تکلیف ہوگی. تو الحمدللہ ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. جہاں پہ نقصان ہے وہ نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو لیڈرشپ فیل کرتا ہے, اس کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. جب اس کے پاس انفارمیشن آتی ہے, جب وہ پاس کر رہا ہوتا ہے, تو کہیں نہ اس کی کوئی اینگلنگ نظر آ جاتی ہے. اس پہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں. جسٹ ریممبر پارٹی کا نیریٹو اور بیان وہی جو عمران خان صاحب کا ہے.
الٹیمیٹلی ڈیسیژن وہی جو عمران خان صاحب کا ہے. کہیں یہ ہوتا ہے کہ میسجنگ رک جاتی ہے, دیٹ از ڈینجرس. اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کے ساتھ ایکسس کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5-6 لوگ جاتے ہیں, یہ 6 نہیں ملیں گے, ان 6 کو ملا دیتے ہیں. ان 6 کا بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن کمپرومائز کا لیبل لگانے کے لیے اٹس اے پرفیکٹ تھنگ. سو یہ اس وقت کی جو لوگ یہ گیم پلان کر رہے ہیں, ان کی یہ پلان کا who حصہ ہے decides کہ کون ملے گا. چلیں ایک تو اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو اس میں یہ پہلو ہے نا کہ حکومت کس کو اجازت دیتی ہے, کس کو ملنے دیتی ہے, کس کو نہیں دیتی, جس کی آپ بات کریں. بٹ ود ان پارٹی جو لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ دیکھیں جی ہم سلمان اکرم راجہ کی اگر گڈ بکس میں ہوں گے تو پارٹی میں رہیں گے, ورنہ وہ نکال دیں گے. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فہرست میں کس کا نام ہوگا, کس کا نہیں ہوگا. یہ ابھی ہمارے سامنے فیصل چودھری کے سامنے مثال ہے, انہوں نے سامنے کہا یہ بات, ان کو پارٹی سے ایسا یہ کسی ایک شخص کے پاس اس کا کنٹرول بالکل نہیں ہے. یہ یا تو عمران جو پولیٹیکل لوگوں کی 6 لوگوں کی جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے, جیسے آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے 2-3 ہفتے تک متواتر میرا نام بھی خان صاحب بھیجتے رہ گئے, میں وہاں جیل میں جاتا اور واپس آ رہا کیونکہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی. تو یہ الٹیمیٹلی 6 نام پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ خان صاحب اندر سے خود بھیجتے ہیں, اور وہ منگل والے دن اپنے وکلا کو کنوے کرتے ہیں کہ یہ 6 لوگ بھیج دینا. انفارچونیٹ سے ملاقات نہیں ہو پاتی. جہاں تک فیملی کا ایشو ہے تو وہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کی مطلب ڈھٹائی ہے. فیملی کو کون کیسے روک سکتا ہے؟ آپ جھوٹے کیس بنا دیں, لیکن آپ ان کی بہنوں کو کیسے روک سکتے ملانے؟ تو یہ جو اس قسم میں پاکستان میں ایک ظلم ہے, مطلب ظلم نہیں, اسٹوپڈیٹی ہے, اس کے سامنے تو کوئی مل تک نہیں کر سکتے. جہاں تک پولیٹیکل لوگ ہیں, اگر خان صاحب کے ساتھ ایکسس نہ ہو تو پھر پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کن 6 لوگوں نے جانا ہے. یہ کسی ایک شخص کی رائے یا اوپینین نہیں ہو سکتی, نہ ہے, اور یہ غلط امپریشن ہے. سلمان راجہ صاحب نے کبھی یہ آپشن استعمال نہیں کیا. ہمیشہ پولیٹیکل کمیٹی میں بات آتی ہے, وہاں ڈسکس ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ لیٹر جاری کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے 6 لوگوں کہا تھا, میں 6 لوگوں کا لیٹر ایشو کر رہا ہوں. یہ سب غلط تھیوریز ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کے اپنے میں نام لے لیتی ہوں, پچھلے ہفتے بیرسٹر احمد اویس صاحب میرے شو میں تھے, انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ should not do this. انہوں نے تو سلمان اکرم راجہ پہ تنقید کی ہے کہ اندازہ نہیں اویس صاحب کو کتنی انفارمیشن ہے. I'm sure کہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن جو میرے پاس ہے. I'm telling you by the مطلب horse's mouth کی بات نہیں کر رہا. میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے, سلمان راجہ صاحب اپنا پورا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ عمران خان صاحب نے بندے بھیجے, نام بھیجے, میں ان کو پروف کر کے بھیج رہا ہوں. کسی کو یہ کون سا ایشو, اور ہمیں پتا ہے کہ ملاقات بھی کوئی نہیں ہونی. وکیلوں کا جہاں تک ایشو ہے, وکلا کا, وہ ایک تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں, سلمان صاحب کو انہوں نے روک لیا, گور صاحب کو بھیج دیا. یہ جان کی شرارت کی جاتی ہے تاکہ ہمارا آپس میں تفرقہ پیدا کیا. ادروائز ٹرسٹ می, کوئی ایشو نہیں کسی طور کے اوپر. کہیں کسی کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ اس بات کو کہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. یہ ایشو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی اپنی جو گریونسز ہیں, اختلافات ہیں, وہ اس طریقے سے پبلکلی آ کر میڈیا پہ کر جاتے ہیں. اون عباس بپی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی اور نسلی صفائی, یا بہتر انداز میں کہیں تو ایتھنک کلینزنگ کے عمل کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے بعد اپنے تاریخی صہیونی منصوبے گریٹر اسرائیل پلان کی تکمیل کے بہت قریب پہنچ جائے گا. گریٹر اسرائیل منصوبے کی حتمی تکمیل کے لیے اسرائیل 5 اقدامات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے. نمبر 1, میڈیا کو خاموش کروانا. نمبر 2, قتل عام کو اس حد تک بڑھانا کہ سب خوف اور رحم مانگے. نمبر 3, جو گولہ بارود سے نہ مرے اسے بھوک سے مرنے پر مجبور کرنا. نمبر 4, فلسطین کی سرزمین کو اس حد تک تباہ و برباد کر دینا کہ دوبارہ کوئی وہاں رہائش کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. 5واں, سب سے اہم, امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں کی مدد سے انسانیت کے خلاف جرائم کو دنیا بھر میں قانونی اور ڈپلومیٹک تحفظ فراہم کرنا. گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل کی کوشش رہی ہے کہ تاریخی شہروں سے عرب فلسطینی آبادی کو باہر منتقل کیا جا سکے. نیتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیل کی موجودہ لیڈرشپ اور اسرائیلی معاشرے کا بڑا حصہ غزہ میں نسل کشی کی کارروائی کو صہیونی ریاست کی توسیع کے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھتا ہے. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد اسرائیلی حکام اشارے سے اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرتے رہے ہیں, تاہم خطے کی صورتحال کے پیش نظر فلسطینی آبادی کے مکمل انخلاء کی بات کرنے سے ہچکچاتے رہے. لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. آج اسرائیل اپنی پراکسی کی مدد سے شام کو فتح کر چکا ہے. حزب اللہ کا خاتمہ نزدیک ہے, اور اب حزب اللہ کو اپنے دفاع کے لیے پہلے لبنانی افواج سے لڑنا پڑے گا.
دوسری جانب گزشتہ ایک ماہ سے فلسطین کی سپورٹ میں اٹھنے والے یمنی ہوتیز کو امریکی فضائیہ کچلنے میں مصروف ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کی ایک اور طاقت ایران بھی امریکہ کے نشانے پر ہے اور صرف اپنی بقا کی جنگ میں مصروف ہے۔ فلسطین اسرائیل کے ریڈار پر کہیں بھی نہیں ہے۔ ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل آگے نہ بڑھ سکی تو ایک اور بڑی جنگ ممکن ہے۔ خطے کی صورتحال بتاتی ہے کہ اسرائیل کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اسرائیل اپنے آخری ٹارگٹ یعنی فلسطینی آبادی کو ان کے آبائی علاقے سے انخلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فلسطینی عوام کی اسلحے کے زور پر نسل کشی یا بھوک کو ہتھیار بناتے ہوئے نسل کشی اسرائیل کا سب سے اہم ایجنڈا ہے، جس کے ذریعے فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ اسرائیل ایتھنک کلینزنگ اور نسل کشی کا تجربہ نہیں رکھتا درست نہ ہوگا۔ اس سے قبل 1948 میں صہیونی ریاست نے فلسطینی آبادی کو پہلی بار ان کے علاقوں سے بے دخل کیا تھا۔ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل سست روی سے اپنے ایجنڈے پر قائم تھا۔ گزشتہ 8 دہائیوں میں خاص طور پر ویسٹ بینک میں اسرائیل فلسطینی آبادی کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے نئی بستیاں آباد کرنے میں مصروف رہا ہے۔ 1948 سے لے کر اب تک ویسٹ بینک میں 200 سے زائد یہودی بستیوں کی تعمیر کی گئی، جس میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد یہودیوں کو دنیا بھر سے لا کر آباد کیا گیا۔ اب اگر اسرائیل کے 5 اقدامات کی تفصیل میں بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی ریاست میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کر چکی ہے۔ سوشل میڈیا چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر، یوٹیوب یا دیگر پلیٹ فارمز، سب کے سب صہیونی ریاست کے کنٹرول میں ہیں۔ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف کانٹینٹ کو سینسر کیا جاتا ہے۔ معروف اکاؤنٹس کو بندش کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کو بھی امریکہ میں بندش کا سامنا ہے۔ افسوسناک صورتحال دیکھیں، آج امریکی ٹیک جائنٹس جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی چلا رہے ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے صہیونی افواج کو مدد فراہم کر رہے ہیں اور ان کی مدد سے فلسطینی آبادی کی نسل کشی کا کام برق رفتاری سے ممکن ہو رہا ہے۔ قتل عام کی بات کی جائے تو اس میں اسرائیل کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اسرائیل نے ہمیں ماضی میں کی گئی نسل کشی کی داستانوں کو بھلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ فلسطینی آبادی کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معصوم بچے اور عورتیں اسرائیلی افواج کا خاص نشانہ ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی نسل کشی کی کارروائی میں 1/3 سے زائد شہید ہونے والوں میں بچے شامل ہیں، جبکہ عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے تو کل تعداد کا 2/3 بنتا ہے۔ تیسرا پہلو جو ہماری بمباری سے بچ جائے اسے بھوک سے مرنے پر مجبور کیا جائے۔ آج فلسطین میں جنگ بندی کو ختم ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور خوراک، پانی اور بنیادی ادویات کی ترسیل مکمل بند ہے۔ صہیونی ریاست کی موقف کی ترجمانی درست انداز میں ان کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز کے بیان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی پالیسی واضح ہے، کوئی انسانی امداد غزہ میں داخل نہیں ہوگی۔ امداد کو روکنا حماس پر دباؤ بڑھانے کا ایک اہم جزو ہے جو فلسطینی آبادی کو ان کا اعلی کار بننے سے روکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع جس کا نام ہی اسرائیل کاٹز ہے، اس سے ہم اور بھی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کا چوتھا مقصد فلسطین کو رہائش کے قابل نہ رہنے دینا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کی اسرائیلی کارروائی کو دیکھا جائے تو آج نہ فلسطین میں رہائش ممکن رہی ہے، نہ ہی صحت کی سہولیات، مساجد، سکولز اور نہ ہی بجلی اور پانی کی فراہمی۔ بہتر انداز میں کہیں تو غزہ ایک کھنڈر کا ڈھیر بن چکا ہے جہاں ہر طرف خون اور تباہی ملتی ہے۔ نیتن یاہو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ رہی بات اسرائیل کے 5ویں ٹارگٹ کی تو آج ٹرمپ کی آمد کے بعد نیتن یاہو پہلے کے نسبت زیادہ کھل کر اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نہ صرف فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ کا حامی ہے بلکہ فلسطینی آبادی کی ایتھنک کلینزنگ کو ایک خوبصورت نام بھی دے چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بناؤں گا جہاں کوئی فلسطینی نہیں ہوگا۔
گریٹر اسرائیل پلان اپنی تکمیل کے قریب ہے۔ آج صہیونی افواج غزہ، لبنان اور شام میں سیکیورٹی بفر زون بنا چکی ہے اور نہ ہی اسرائیلی افواج کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے۔ اسرائیلی ریاست کی طرف سے جاری کیے گئے گریٹر اسرائیل پلان کے نقشے کو دیکھا جائے تو بہت جلد اسرائیل اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا ہمیں بہت جلد اندازہ ہوگا۔ طاقت کے نشے میں دھت صہیونی ریاست اپنی مستی میں کیا کر گزرے گی کسی کو معلوم نہیں، اور کوئی یہ سوچے کہ ہم دور ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم تو صہیونی ریاست کے خیر خواہ ہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ فلسطین کے حال پر رحم کر اور امت مسلمہ کو ہدایت دے، آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.